नादरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब एक दिन की मसरूफियत के बायस आज के प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। कल से आप उन्हें दोबारा इसी प्रोग्राम में देखेंगे। आज हम आपको तीन बड़ी खबरों से आगाह करेंगे। इनमें एक बड़ी खबर इमरान खान साहब और GHQ के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे 76% आवाम खड़े हैं, अब इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर ताकतवर हलकों की जानिब से किस नोयत की ऑफर की गई और इमरान खान साहब ने इस पेशकश पर क्या जवाब दिया, ये खबर आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़े अदालती फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान के मुतल्लिक है। और आज की तीसरी बड़ी खबर जज अबुल हसनात की अदालत में होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े और एक बड़े इस्तीफे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के भी कहा जाता है, उनकी जानिब से क्या ऑफर की गई, ये ऑफर किस शख्सियत के जरिए इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई और उसके बाद इमरान खान साहब ने इस ऑफर पर क्या जवाब दिया। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की अब अडयाला जेल के अंदर एक और इंतहाई अहम और गैर मामूली मुलाकात हुई है। आप ये कह सकते हैं कि पिछले 55 दिनों के अंदर इमरान खान साहब से होने वाली ये सबसे अहम मुलाकात थी। और ये मुलाकात इसलिए भी पिछली मुलाकातों से मुख्तलिफ थी कि इससे पहले अटक जेल में, अगरचे इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और कुवैत के तहत साबिक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्हें A क्लास की जेल मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अटक जेल में इमरान खान साहब को रखने का मकसद ही ये था कि वहां पर A क्लास की या B क्लास की जेल नहीं है, तो इमरान खान साहब से अटक में मिलने के लिए जब उनके वकला या बुशरा बीबी साहिबा या कोई भी इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाता था, तो इमरान खान साहब को बज़ाहिर तज़हीक का निशाना बनाने के लिए एक पुरानी सुजुकी खटारा गाड़ी में बिठाकर उनको मुलाकात के लिए ले जाया जाता था। लेकिन इस मर्तबा अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है, ये एक डिफरेंट मकाम पर हुई है और इमरान खान साहब को इस मुलाकात के लिए अडयाला जेल के कॉरिडोर से गुजारते हुए एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर एक हॉल है और इस हॉल को मीटिंग रूम भी कहा जाता है, इसी हॉल को कॉन्फ्रेंस रूम भी कहा जाता है। अब इमरान खान साहब, जिन्हें जज अबुल हसनात की अदालत के अंदर लोहे के पिंजरे में कैद करके एक मरतबा नहीं 3 मरतबा पेश किया गया और जज अबुल हसनात की तवज्जो इस जानिब बार बार मबजूल भी करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस मामले का कोई नोटिस नहीं लिया। वही इमरान खान साहब जिन्होंने 3.5 साल के दौरान पाकिस्तान को 6% का रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रेट दिया, जो पिछले 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट था, जिसकी गवाही शहबाज शरीफ के हुकूमत में आने के बाद एक जारी किए गए इक्तिसादी सर्वे में दी गई। तो अब इमरान खान साहब की इस पूरी सूरत हाल में और इस कॉन्टेक्स्ट में जो मुलाकात हुई, ये अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। लेकिन यहाँ भी इमरान खान साहब के साथ एक मिस्टीरियस करैक्टर और इमरान खान साहब के साथ एक जासूस मौजूद था, क्योंकि इमरान खान साहब की जब भी कोई मुलाकात होती है अडयाला जेल के अंदर, अब उन्हें ये सहूलत तो दी गई है कि वो ये मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस हॉल में करें और शायद उन्हें ये सहूलत इसलिए दी गई है, ये बराए नाम सहूलत, कि वहाँ पर कोई बगिंग डिवाइसेज होंगी। इमरान खान साहब के सेल के अंदर अगर कोई बगिंग डिवाइस लगाई जाए तो प्रॉबेबली इमरान खान साहब उस बगिंग डिवाइस को उस छोटे से कमरे के अंदर तलाश करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर जो बगिंग डिवाइसेज हैं, वो जाहिर है कि इमरान खान साहब की नज़रों से ओझल ही होंगी। अब इसी तरह इमरान खान साहब से मिलने के लिए ये जो शख्सियत गई हैं, इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा, तो जब वो गई हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो उनके अकब में भी एक जासूस मौजूद था। यानी इमरान खान साहब की उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से जो मुलाकात हुई, उसके अंदर भी जासूस मौजूद थे। हमने अपने प्लेटफॉर्म पर भी और दो टोक के प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये खबर दी थी और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी ले जाई गई कि यहाँ तक कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी इमरान खान साहब की जो मुलाकातें होती हैं, उनमें भी जासूस
بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے سروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے تقریباً 47 منٹ تک، اس کے بعد دو بڑے انکشافات ہوئے ہیں، اور یہ انکشافات علیمہ خان صاحبہ نے خود کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ مجھے یہ پیغامات بھجوائے گئے اور مجھے اپروچ کیا گیا کچھ حلقوں کی جانب سے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک جانے پر کنونس کریں اور ان کو قائل کریں کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں، اور تاثر یہ دیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں تو ان کی نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، بیرون ملک سے وہ تحریک انصاف کو فعال طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں، اور تحریک انصاف پروبیبلی کالعدم بھی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ ایک ٹریپ ہے، تحریک انصاف کو اگر کالعدم نہ بھی کیا گیا تو تحریک انصاف کو اگلے دھاندلی زدہ الیکشن میں اس کی انتخابی قوت کو اتنا محدود کر دیا جائے گا جبر کے تحت کہ وہ اپنی اصل انتخابی قوت کے مقابلے میں صرف 10-12% نشستیں ہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر دی گئی، یہ ڈیل آفر کی گئی کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر جواب یہ دیا کہ میں 27 سال سے اس ملک کے لوگوں کو شعور دینے کے لیے سٹرگل کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، مجھے اس سے پہلے بھی بیرون ملک جانے کے پیغامات بھجوائے گئے تھے، ابھی ریسنٹلی بھی مجھے پیغامات بھجوائے گئے ہیں، لیکن میں کسی بھی قیمت پر بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور تکلیف دہ انکشاف بھی کیا۔ یہ تکلیف دہ اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس ریاست کے متعلق کہتا ہوں کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، تو میرے بہت سے ویورز مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تلخ حقائق بھی اپنے ویورز کے سامنے، اپنی آڈینس کے سامنے لے کے آئے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ ایک تکلیف دہ انکشاف بھی کیا کہ 2 مرتبہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا جا چکا ہے، ایک مرتبہ انہیں دن دہاڑے گولیاں ماری جا چکی ہیں، دوسری مرتبہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ان پر حملے کی کوشش کی گئی، اور اب عمران خان صاحب نے کہا کہ اس بات کا کبھی خدشہ موجود ہے کہ مجھے جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں زہر ملایا جاتا ہو، سلو پوائزننگ کے ذریعے میری جان لے لی جائے، لیکن اس کے باوجود میری اپنی قوم کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں کسی صورت باہر نہیں جاؤں گا۔ اور آبویسلی عمران خان صاحب پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کی آنے والی نسلوں کو، یہ جو شریف خاندان اور زرداری خاندان کی نسل در نسل غلامی ہے اس سے بچانے کے لیے اتنی بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی پہلی مرتبہ جیل سے ایک پیغام بھجوایا، اور پہلی مرتبہ جیل سے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک انکشاف کیا۔ یہ انکشاف کیا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پچھلے 8 ہفتے کے جو واقعات ہیں ان سے یہ واضح ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ پچھلے 8 ہفتے کے دوران میرے ساتھ جو جبر کیا گیا ہے اور جو تحریک انصاف کے ساتھ جبر کیا گیا ہے یہ اصل میں لندن پلان نہیں ہے بلکہ لندن ایگریمنٹ ہے، یہ ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک بزدل بھگوڑے اور کرپٹ مجرم یعنی نواز شریف اور اس کے سہولت کاروں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا، اور پھر نواز شریف کو معافی دے کر پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری قوم یہ یاد رکھے کہ میرے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے یہ تمام مقدمات بوگس ہیں، اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے علم میں یہ شواہد بھی آئے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے لندن میں اس کے مطابق مجھے کم سے کم اس وقت تک جیل میں رکھا جائے گا جب تک الیکشن نہ ہو جائیں اور دوبارہ سے شریف خاندان کو اقتدار پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف بھی کیا، اور یہ اس لیے بہت اہم ہے انکشاف کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایوان صدر میں حفیظ اللہ نیازی کی جو آمد ہے اس کے اوپر بڑے تجزیہ کاروں نے بڑی معنی خیز باتیں کی کہ صدر عارف الوی سے حفیظ اللہ نیازی کی ملاقات ہوئی ہے، اور کوئی عمران خان صاحب کا اور نون لیگ کا کوئی پیغام لے کر وہ کوئی صدر عارف الوی کے پاس گئے ہیں۔ ایک سینئر صحافی نے یہ بھی کہا کہ صدر عارف الوی کو حفیظ اللہ نیازی نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچایا ہے۔
لیکن اس پر ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا کہ حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ اب ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ میری ہمشیرہ کا بھی حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ بہت عرصے سے رشتہ ختم ہو چکا ہے. حفیظ اللہ نیازی نون لیگ کے نمائندے ہیں. انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ حفیظ اللہ نیازی نون لیگ کے ایجنٹ ہیں اور وہ نون لیگ کے نمائندے کے طور پر ہو سکتا ہے صدر عارف علوی سے یا کسی اور کے نمائندے کے طور پر صدر عارف علوی سے ملے ہوں. کم سے کم میری فیملی کے نمائندے کے طور پر یا عمران خان صاحب کے نمائندے کے طور پر وہ صدر عارف علوی سے نہیں ملے. اب عمران خان صاحب نے اس کے بعد پیغام یہ دیا کہ اب جو الیکشن ہونا ہے جس میں تاخیر کی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 28 جنوری کو پروبیبلی الیکشن ہوگا اور الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے، لیکن بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس وقت تک نہیں کروایا جائے گا جب تک نواز شریف کی نااہلی ختم نہیں ہو جاتی. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے اپنی جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس وقت جلسوں کا پورا سکیجول بنائیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کیمپین پوری تیاری کے ساتھ شروع کی جائے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی اور قوم سے بھی کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی اس جنگ میں اب وہ خوف کے بت توڑ کر باہر نکلیں. اور آبویسلی لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی جو شخص ہے، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹ کرنے والا بھی کوئی بھی شخص ہو، کوئی عام شہری بھی ہو، تو اس کو رات کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کو جبر کے تحت اس پر تشدد کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو تازہ ترین سرویز آ رہے ہیں ان میں یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی 74% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب 74% سے بھی زائد نشستیں حاصل کر لیں گے. اب یہاں پر جہانگیر ترین کے جلسے کے حوالے سے بھی آپ کو جو 2-3 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان ویڈیوز کے متعلق بتاتے ہیں. یہ جو ایک نام نہاد استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ کروایا گیا، اس کے اندر 2 ٹرکس کرنے کی کوشش کی گئی. ایک ٹرک تو یہ کی گئی کہ اس جلسے میں جتنی نشستیں رکھی گئیں ہر نشست کے ساتھ 3 جھنڈے جو ہیں وہ ڈنڈوں کے ساتھ باندھ کر کھڑے کر دیے گئے تاکہ جو روشنیاں ہیں یعنی جب لائٹس وغیرہ ہوں تو یہ لگے کہ یہاں پہ بڑی لوگوں کی پریزنس ہے. پھر یہاں پہ بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کے لایا گیا کہ یہ تحریک انصاف کا جلسہ ہے. لوگ تحریک انصاف کا جلسہ سمجھ کر بھی کچھ آگے، اور پھر 3-4 خواتین کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور وہ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 800 روپے دہاڑی کے اوپر یہاں پر لایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو کھانا دیا جائے گا. ہمیں 800 روپے تو دے دیے گئے لیکن ہمیں کھانا فراہم نہیں کیا گیا. اور یہ ایک مکمل طور پر فلاپ شو تھا کیونکہ جہانگیر ترین کی پارٹی اور ان کے جو نام نہاد الیکٹیبلز ہیں یہ اس وقت بھی ناکام ہو گئے تھے جب جناب باجوہ اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کی حکومت بچانے کی کوشش کر رہی تھی. جہانگیر ترین کا پورا گروپ ضمنی الیکشن لڑا تھا، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں نون لیگ، جہانگیر ترین، الیکشن کمیشن، جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو 3/4 اکثریت سے شکست دی تھی. اس لیے یہ جہانگیر ترین کا جو جلسہ ہے یہ بھی مکمل طور پر فلاپ ہو گیا. اب آپ کو سائفر کیس کے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں. یہ واقعہ ایک پروگرام کے دوران پیش آیا اور اس پروگرام کے دوران سائفر کیس کے متعلق کیا گرما گرم اور بڑے مزے کی بحث ہوئی ہے. اس بحث کے 2 نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ جو پروگرام ہے کامران خان صاحب کا، اس میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب پر سائفر کی FIR کاٹی گئی اس کا نصف سے زیادہ حصہ اس الزام پر مشتمل ہے کہ سائفر کی کاپی کو ڈیکوڈ کیا گیا. یہ ڈیکوڈڈ کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھجوائی گئی اور عمران خان صاحب نے اسے گم کر دیا. اب اس کا جو بڑا دلچسپ جواب دیا سلمان اکرم راجہ نے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے کیونکہ اس پر فارن آفس یعنی دفتر خارجہ کے ضابطے موجود ہیں اور اس ضابطے میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈی کوڈڈ کاپی ہوتی ہے سائفر کی یہ 4 دفاتر میں بھجوائی جاتی ہے اور یہ جو 4 دفاتر ہیں یہاں سے یہ کاپی اتفاقاً گم بھی ہو سکتی ہے اور یہ ضابطہ کار واضح کرتا ہے کہ ڈی کوڈڈ کاپی اگر گم ہو جائے تو اس صورت میں کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے. اس لیے عمران خان صاحب پر یہ کیس بنتا نہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا بڑا دلچسپ اور اس کا بڑا دلچسپ جواب بھی دیا گیا. اس سوال میں یہ کہا گیا
کہ سائفر کے گم ہونے کی وجہ سے اس مقدمے پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی شق نمبر 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب پر ایک الزام لگایا گیا۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی شق نمبر 5 کا اطلاق تب ہوتا ہے جب آپ کا مقدمہ یہ ہو کہ کسی حکومتی آفیسر نے قومی سلامتی سے متعلق ایسی خفیہ دستاویز یا ایسی خفیہ معلومات کسی دشمن ملک کو دی ہیں جس سے دشمن ملک نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو۔ لیکن یہاں تو یہ مقدمہ ہی نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ سائفر کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کیا، یہ مقدمہ اس وقت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے صرف پاکستانی عوام کو بتایا کہ ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے مطابق پاکستان کے خلاف ایک سازش رچائی جا رہی ہے، اس لیے یہ مقدمہ کسی صورت بنتا نہیں۔ اس کے بعد اسی پروگرام میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ سائفر کے مندرجات کو پبلک کر کے، یعنی عمران خان صاحب سائفر کے مندرجات کو عوام میں لا کر انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی سائفر کے متعلق جو تقاریر ہیں اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کو درست تسلیم کر لیا گیا ہے، اور چونکہ اس کو درست تسلیم کر لیا گیا ہے لہٰذا اب مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ اب اس پر سلمان اکرم راجہ نے ایسی دلیل دی کہ جس کے اوپر بڑے بڑے جج صاحبان بھی لاجواب ہو جائیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وزیراعظم کا جو حلف ہے جو کہ آئین کے اندر درج ہے، یہ حلف وزیراعظم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی پرائم منسٹر درست سمجھے تو وہ کسی بھی قومی سلامتی سے متعلق معاملے کو عوام کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ وزیراعظم کوئی سیکشن آفیسر نہیں ہوتا، وزیراعظم عوام کا منتخب حاکم ہوتا ہے، اور منتخب پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بصیرت کے مطابق کسی بھی معاملے پر عوام کو اعتماد میں لے۔ اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے 3-4 جو دلائل دیے ہیں، ان دلائل سے انہوں نے سائفر کے یہ جو پورا ایک مقدمہ تھا اس کو مکمل طور پر ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اب آپ کو سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے کیس پر جو ایک دلچسپ فیصلہ سامنے آیا ہے اس فیصلے کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کس قسم کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اس صورتحال کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں اصل میں 5 ارکان ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ووٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو 2 سب سے سینئر جج صاحبان ہیں وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بھی ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سب سے سینئر ممبر بھی ہیں۔ ان کے بعد سردار طارق مسعود وہ بھی اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے اگلے سال یعنی 1 سال کے بعد چیف جسٹس بننا ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں۔ اب اس کے اندر ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس عائشہ اور جسٹس منیب اختر، خاص طور پر جسٹس منیب اختر جنہوں نے پنجاب الیکشن کے کیس میں بڑے تند و تیز قسم کے ریمارکس دیے جس پر پی ڈی ایم بھی ان سے بہت ناراض نظر آئی، انہوں نے بھی آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے، اور جسٹس عائشہ جو کہ ایک بہت دبنگ جج کے طور پر سامنے آئی ہیں انہوں نے بھی آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن یا جسٹس عائشہ یا جسٹس منیب اختر یا کوئی بھی ایسا جج جس نے آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے تو اس کو آسانی سے مرعوب کیا جا سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جس بھی جج نے آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہوتا ہے اس کو اپنی آئینی حیثیت کا بڑے اچھے طریقے سے احساس ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی کچھ لوگوں کو یہ ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی آگے جا کر چیف جسٹس تو بننا ہے لیکن وہ موجودہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہے۔ اصل میں جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ایک درخواست لائی گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو جسٹس اعجاز الحسن نے رضاکارانہ طور پر اس درخواست کی سماعت والا جو سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ارکان ہیں تو اس سماعت کے دوران وہ خود نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے اس سماعت کے دوران بطور جج بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کی جگہ پھر جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کا صرف اس ایک کیس کے لیے حصہ بنے تھے، اور چونکہ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف کوئی شواہد نہیں تھے
تو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بننے کے باوجود جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف یہ شکایت رد کرنی پڑی۔ اب اس کے اندر جو دلچسپ خبر اور دلچسپ اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو 3 جج صاحبان سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان، اس کے بعد ہائی کورٹس کے جو 2 سب سے سینئر چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، اور ان کے خلاف مریم نواز نے ایک بڑی زہریلی کیمپین چلائی تھی داماد چیف جسٹس، اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی چلائے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس امیر بھٹی کا جو ووٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہ کم سے کم مریم نواز کے پسندیدہ ججوں کے حق میں نہیں جا سکتا، یہ ایک عام تاثر ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو 5ویں ممبر ہیں وہ ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر۔ تو یہ 5 ارکان پر مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اور اس کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے متعلق جو دلچسپ اطلاع آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 3 ارکان ایسے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے جنہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو درج شکایات تھیں جن کی تعداد 10 بتائی گئی ہے، اس کے بعد انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ 14 دن کے اندر اس شو کاز نوٹس کا جواب دیں۔ جسٹس مظاہر نقوی جن کے کچھ فیصلوں پر پی ڈی ایم کو خاص طور پر شریف خاندان کو سیاسی طور پر بڑا نقصان پہنچا، اور جسٹس مظاہر نقوی نے ان کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور شاید جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی یہ خیال ہے کہ جس قسم کے فیصلے وہ کروانا چاہتے ہیں اس قسم کے فیصلے جسٹس عائشہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے سامنے نہیں آ رہے، تو اس لیے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف 3-2 سے یہ جو ریفرنس ہے اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ بڑی سنجیدہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اب یہ کون سے 3 جج صاحبان ہیں جنہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ووٹ دیا ہے، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ حقیقت ہے، کیونکہ ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود یہ دونوں خطوط لکھ چکے تھے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے جب جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کا جو ووٹ ہے یہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف گیا ہوگا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا ووٹ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف نہیں گیا ہوگا، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ اور اسی طرح جسٹس منیب اختر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک عام تاثر ہے کہ ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن نے تو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق بھی یہ تاثر ہے کہ انہوں نے بھی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہوگا۔ تو اب یہ ظاہر تو نہیں کیا گیا کہ کس نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ووٹ دیا۔ 2 نام ہم نے آپ کو بتا دیے گیس کر کے، تیسرا نام آپ خود گیس کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے حقائق بیان کیے۔ اب اگر جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف یہ ریفرنس جتنی تیزی سے اب چلایا جائے گا تو اس کے نتیجے میں آبویس ہے کہ 3-2 سے اگر یہ فیصلہ برقرار رہا تو پھر جسٹس مظاہر نقوی کو ان کے عہدے سے ہٹنا پڑے گا، یعنی جج کے عہدے سے وہ پھر برطرف ہو جائیں گے، ان کو جج کے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے کیس کے متعلق بھی جو ایک دلچسپ خبر آئی ہے اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان صاحب کا جو کیس تھا اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ بینچ بنایا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جسٹس بندیال صاحب کے اوپر انڈائریکٹلی یہ الزامات لگاتے تھے کہ شاید وہ کوئی سیاسی قسم کے جج ہیں، شاید وہ بڑے ہم خیال قسم کے بینچ بناتے ہیں، لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور جسٹس بندیال صاحب اور ان کے بینچ نے نیب ترامیم کے تحت جو اندھیر نگری کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا تھا، تو اب وفاقی حکومت نے اس کے اوپر ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ اب اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ ویسے تو بڑے جمہوریت پسند ایک جج کا تاثر دیتے ہیں، پی ٹی آئی کی 30 کے قریب خواتین ایسی ہیں جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ان کو 10 مرتبہ اغوا کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کنونشنز پر دھاوے بولے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جلسے نہیں ہونے دیے جا رہے، جہانگیر ترین کے جلسے ہو رہے ہیں، نواز شریف مفرور اشتہاری مجرم ہونے کے باوجود جلسے بھی کر رہے ہیں،
ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے ایک جمہوریت پسند اور ایک انسانی حقوق کے چیمپئن کے طور پر اپنی ساکھ بنانے کی کوشش کی، وہ اس اندھیر نگری پر مکمل خاموش ہیں۔ اور اب انہوں نے وفاقی حکومت کی جو درخواست ہے، یعنی باقی کسی معاملے پر کوئی درخواست فکس نہیں کی یا کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن وفاقی حکومت کی جو درخواست ہے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف، اس کو سماعت کے لیے فکس بھی کر دیا اور بڑی جلدی فکس کیا۔ منگل کے دن اس کی سماعت ہوگی اور اس کا بینچ کی جو تشکیل ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ ایک تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کے اندر بیٹھ گئے، ایک تو وہ خود اس کے سربراہ بن گئے، حالانکہ جو ملٹری کورٹ سے ریلیٹڈ کیس تھا کہ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، جسٹس فائز عیسیٰ وہاں سے کنی کترا گئے تھے، اس بینچ کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ خود نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے، جسٹس جمال خان، جسٹس اطہر من اللہ۔ اب جسٹس جمال خان مندوخیل کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کے ریمارکس اس قسم کے آ چکے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے موقف کے قریب ترین ایک جج سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں یہ اس 5 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ لیکن یہاں آپ کو جج ابو الاسناد کی عدالت میں مبینہ طور پر جو ایک اور اندھیر نگری ہوئی ہے اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں، یعنی وہ جج ابو الاسناد جن کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے 3 مرتبہ لایا گیا، ان کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروائی گئی، لیکن جج ابو الاسناد صاحب نے اس بات کا کوئی نوٹس لیا، بلکہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے جس میں ایسا لگا کہ جج ابو الاسناد عمران خان صاحب پر طنز کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا اب میں جیل کے سارے کمرے توڑوا دوں۔ اب جج ابو الاسناد صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں مبینہ طور پر ایک اور انہونی یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ اب جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس حوالے سے راولپنڈی پولیس کو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے تفتیش کی اجازت دی ہے جج ابو الاسناد صاحب نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کیس جو کہ اب سپیریئر کورٹس میں لے کے جایا جا رہا ہے، ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں جائے گی، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ کیس اگر میرٹ پر سنا گیا تو 5 منٹ کے اندر مسترد ہو جائے گا، جیسے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اس سے بےہودہ کیس کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہے کہ اگر ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو وہ عوام کے سامنے رکھے۔ اصل میں یہ سازش جس نے کی اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، یعنی جناب باجوہ کو، لیکن عمران خان صاحب کو کٹہرے میں لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 5 منٹ کے اندر کیس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اب عمران خان صاحب کو جب یہ دیکھا گیا کہ سائفر کیس کے اندر ان کو ضمانت مل سکتی ہے، تو اب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا کیس بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں ایک بڑا استعفیٰ آیا ہے، شہباز شریف کی بڑی قریبی شخصیت ہیں، بڑی آپ کہہ لیں کہ شہباز شریف نے ان سے بڑے کام کروائے ہیں، اور یہ اس وقت بھی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ شہباز شریف کی بھی پرنسپل سیکرٹری جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت پرنسپل سیکرٹری رہے ڈاکٹر توقیر شاہ۔ اب ان کے استعفے کے متعلق بہت سے لوگوں نے بہت سی قیاس آرائیاں کی، کچھ صحافیوں نے بھی قیاس آرائیاں کی۔ میں کسی صحافی کے سورس کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن جو میرے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی منظرنامے سے تعلق نہیں ہے، ان کی ورلڈ بینک میں تعیناتی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔